औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रीडम न्यूज़ पर मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान उरूज नाज निज़ामी। और आज फ्रीडम न्यूज़ पर हम आपके लिए जो प्रोग्राम लेकर आए हैं वो इल्म और तहज़ीब है। जी हाँ, प्रोग्राम का नाम है इल्म और तहज़ीब, और कोशिश भी यही होगी कि इल्म के साथ साथ तहज़ीब का भी जिक्र हो। हमने इस प्रोग्राम को सजाने के लिए, इस बज़्म में रौनक बख्शने के लिए दावत दी है स्कॉलर और दानिश्वर असद ज़ैदी साहब को। सबसे पहले हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम असद ज़ैदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का एहसान है। अच्छा, आज जैसे कि प्रोग्राम के हवाले से इसमें आपका बहुत हमारे साथ ताउन रहा और आपकी ये कोशिश, आपकी ये ख्वाहिश थी कि हम जो है इस चैनल के थ्रू एक ऐसा प्रोग्राम जो है वो पेश करें कि जिससे हमारी नौजवान नस्ल जो है वो काफ़ी कुछ सीखे। तो असद ज़ैदी साहब, सबसे पहले तो हम आपके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपकी क्या मसरूफियात होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फ्रीडम न्यूज़ की ये बेहतरीन काविश है कि हमने एक साबिका प्रोग्राम में इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि कोई ऐसा प्रोग्राम्स का सिलसिला हो कि जिसमें हम नई नस्ल को, यंगस्टर्स को एक बामकसद, कोई ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हम उनको कोई पैगाम दे सकें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी पैगाम को पेश करने के लिए इस वक्त सआदत हासिल हो रही है। जहाँ तक आपने मेरे हवाले से सवाल किया, तो जैसे आपने ताल्लुक़ में ही भी बयान किया कि इस्लामिक स्कॉलर हूँ और इसके साथ साथ मेरा अपना प्राइवेट बिज़नेस भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ इस्लामी और इल्मी और तहज़ीबी हवालों से मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र करने की सादत हासिल होती रहती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा असद ज़ैदी साहब, आज के प्रोग्राम में हमने कुछ बात करने की एक कोशिश की है कि हम तहरीर के बारे में और उसकी अहमियत के बारे में। यकीनन तहरीर की अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी आज भी जो है वो हमें जो लिखी हुई जो तहरीर होती हैं उनकी अपनी एक अलग अहमियत होती है। तो तहरीर और मुताले के हवाले से जो है वो कुछ बातें करना चाहेंगे कि जो इंसान की तहरीर होती है वो किस तरह से उसकी शख्सियत को जाहिर करती है। जी हाँ, आपने बहुत मुनासिब सवाल किया, क्योंकि देखिए इंसान के अंदर खुदा ताला ने इस बात की सलाहियत रखी है कि इंसान जो कुछ जानता है, जानने के लिए कुछ सीखने के लिए कुछ मुशाहदात, कुछ ऑब्जर्वेशंस, और उसके नतीजे में इंसान को नताइज अक्स करता है जिसे हम रिज़ल्ट्स कहते हैं। तो इस तमाम मरहले से जब इंसान एक तकमील के दर्जे पर पहुंचता है तो इंसान की ये फितरी ख्वाहिश होती है कि उसको मुंतकिल भी करे, उसको एक्सप्रेस भी करे। कोई भी इल्म जब तक ज़ाहिर नहीं होगा वो माशरे में नज़र नहीं आएगा, और वो हमारे पास अमानत होता है दूसरों की। बिल्कुल। तो कोई भी साहिब इल्म, कोई भी नॉलेजेबल शख्स ये चाहेगा कि उस इल्म को एक्सप्रेस करे। उस इल्म को एक्सप्रेस करने का एक अंदाज़ तो ये है कि इंसान उसको बोल कर इजहार करे, मगर उससे कहीं ज़्यादा रिफाइंड और बेहतर अंदाज़ है राइटिंग, तहरीर। तो तहरीर एक इंसान की शख्सियत की इस तरह से अक्कास होती है कि एक इंसान किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है, उसका जहनी मयार क्या है, उसका इखलाकी, समाजी, मुख्तलिफ मामलात के हवाले से उसकी क्या नज़र है, वो चीज़ों को किस अंदाज में देखता, सुनता, सोचता, समझता और परखता है, ये तमाम चीज़ें उसकी तहरीर में रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। जब एक इंसान हरूफ को तरतीब देता है, हरूफ से जुमले और फिर उसके बाद एक मुकम्मल तहरीर, तो ये सारी चीज़ इंसान की एक मुस्बत सोच और उसकी मुस्बत या मनफी शख्सियत को ज़ाहिर कर रही होती है। बिल्कुल सही। असद ज़ैदी साहब बहुत प्यारी गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रोग्राम है इल्म और तहज़ीब, फ्रीडम न्यूज़ पर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। और मैं और हमारे जो यंगस्टर्स इस वक्त, बल्कि हमारे तमाम व्यूवर्स फ्रीडम न्यूज़ के जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो ये जानना चाहेंगे कि भाई बात हो रही है तहरीर के हवाले से, तो एक अच्छी और बामकसद तहरीर के क्या उसूल व क़वाइद होते हैं, कि कौन सी ऐसी कीज़ हैं कि जिनको मद्देनज़र रखते हुए एक हम अच्छी तहरीर लिख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए तहरीर है हमारे ख्यालात का इजहार। इस ख्यालात को इजहार करने के लिए ज़ाहिर है हम किसी को उस ख्याल का इजहार कर रहे हैं। अब जब हम एक तहरीर की शक्ल में ला रहे हैं तो कोई मुसन्निफ या राइटर जब उसको तहरीर को लिख रहा है तो उसको ये मालूम है कि ये तहरीर अवामुन्नास की सतह पे जा रही है। ये तहरीर अवामुन्नास तक किसी किताब की शक्ल में, किसी तहरीर की शक्ल में उस तक पहुँचेगी। बिल्कुल। अहम तरीन जो एलिमेंट्स हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड तहरीर के, वो ये है कि पहली बात तो ये है कि उसमें एक बाकायदा हदफ होना चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है ना, उस तहरीर का हदफ क्या है, हम कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं,
اس کے بعد ہم تمام اپنے خیالات کو مختصر ترین الفاظ میں کیسے سمیٹ سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں جامع ہونا بہت ضروری ہے. آج کل کی لینگویج میں ینگسٹرز کو سمجھاتا چلوں کہ تحریر پریسائز ہونی چاہیے، ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کو پڑھنے والا اس گفتگو کے لینتھ یعنی اس کی طولانی میٹر کی وجہ سے اکتاہٹ کا شکار ہو جائے. تو آپ کو کم سے کم بامقصد الفاظ میں اس طریقے سے تحریر کو پرونا ہے کہ سننے والا اس کو پوری دلچسپی کے ساتھ ایک ایک لفظ سے وہ اس سمندر کی طرح اس سمندر کی موجوں پر تیرتا ہوا وہ ایک منزل مقصود تک پہنچے. تو تحریر کے لیے بہت اہم چیز ہے کہ وہ ایک تو بامقصد ہو، با ہدف ہو، اور اس میں مختصر ترین جامع ترین الفاظ کا اس طرح سے، اور پھر سادگی. الفاظ بہت پیچیدہ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ایک کتاب یا ایک رائٹنگ عوام الناس کی سطح پہ جب جا رہی ہے تو ہر علمی اور ذہنی معیار کا شخص اس کو مطالعہ کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کا بیک گراؤنڈ ایسا ہو کہ وہ بھاری بھرکم یا پیچیدہ الفاظ کو نہ برداشت کر سکتا ہو، تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ ایک اوسط سطح کے الفاظ اس میں استعمال کریں تاکہ ہر شخص اس کو سمجھ سکے، نہ کہ وہ الفاظ ہی میں الجھ کر اس پوری تحریر میں یہ پریشان ہو کہ مقصد کیا تھا. مطلب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہے گا، کیونکہ وہ الفاظوں کے ذخیروں میں اتنا کھو جائے گا کہ وہ تحریر کے اصل ہدف تک ہی نہیں پہنچ پائے گا. بالکل صحیح، جو مقصد ہوگا، جس مقصد کے تحت وہ تحریر لکھی گئی ہوگی وہ سمجھ نہیں آ سکے گی. اچھا اسد زیدی صاحب، میرا خیال ہے کہ ایک اچھی تحریر لکھنے کے لیے ہمیں پڑھنا بھی میرا خیال ہے ضروری ہے. یقیناً ووکیبلری آپ کی بڑھتی ہے جس طرح. یقیناً تحریر کے لیے مطالعہ، یعنی مطالعہ سے مراد لٹریچر، اس کا مطالعہ ہی وہ بنیاد ہے کہ جو آپ کو معاشرے میں بکھری ہوئی حقیقتوں کو آشکار کرے گا. جب ایک مصنف، ایک لکھنے والا، چاہے وہ چھوٹی تحریر لکھ رہا ہے یا طویل تحریر لکھ رہا ہے، دونوں صورتوں میں اس کو معاشرے کے بارے میں اس کا ایک بڑا آبزرویشن مائنڈ ہونا چاہیے، یعنی مشاہداتی اس کا ذہن ہونا چاہیے. چلتے پھرتے معاشرے میں وہ اس طریقے سے چیزوں کو انٹرپریٹ کر رہا اور اس کے ساتھ ساتھ کتابوں کا، اچھی کتابوں کے مطالعے کا، مثبت لٹریچر کا مطالعہ کر رہا ہو، جس میں اس کے مطالعے میں ایسے افراد، شخصیات جو کہ دنیا کی مختلف تہذیب و تمدن سے جن کا تعلق ہے اور انہوں نے اپنے اپنے معاشرے میں کیا کیا خدمات انجام دیں اس معاشرے کی تقدیر بدلنے میں، اس کی گہری نظر اس مطالعے پر ہونی چاہیے. تبھی اس مطالعے سے وہ کچھ نچوڑ ایسا لے کے آئے گا جو کہ اپنی تہذیب اور معاشرے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یورپین معاشرے کا رائٹر ہو، لیکن اس کے پاس ایک ایسا مشاہدے کا ذخیرہ موجود ہے کہ جو کہ ہمارے معاشرے پر بھی اپلائی ہو سکتا ہو، لیکن جو لکھنے والا ہے اس کو اپنے معاشرے کے مطابق اس کو تحریر کرنا پڑے گا. اس کو ہمارے لوگوں کے ذہنی، تعلیمی، سماجی معیار کے مطابق اس کو الفاظ کو تحریر کرنا پڑے گا. جس طرح اس شخص نے سمجھا اس کو وہ اس طرح سے بیان کرے گا. پھر اس میں ٹرمینالوجیز ہیں، اس میں اصطلاحات ہیں. ہو سکتا ہے ایک اصطلاحات ایک لٹریچر میں تو ایکسیپٹیبل ہیں، قابل قبول ہیں، مگر ہمارے معاشرے میں وہ نہیں پسند کی جاتی یا ان کو تہذیب سے کمتر سمجھا جاتا ہے. تو اس کو بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو ٹرمینالوجیز، اصطلاحات کا درست استعمال، برمحل استعمال، بالکل، اور اس کے لیے لٹریچر کا مطالعہ بہت ہونا ضروری ہے. بالکل. تو یہ چیز ہے کہ یعنی کہ ایک اچھے معاشرے میں ایک عمدہ مطالعے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور بہت زیادہ ضرورت بھی ہے. یقیناً، بالکل، کیونکہ دیکھیں جب تک ایک معاشرہ مطالعے کا عادی نہیں ہوگا اس وقت تک دیکھیں ہمارا دین بھی ہمیں کہتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں خدا نے جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ سب تحریری شکل میں ہے نا. بے شک، ٹھیک ہے نا. تو خدا نے بھی علم کو ٹرانسفر کرنے کا طریقہ تحریر ہی کی شکل میں رکھا. اور دیکھیں کہ جب ہم قرآن پر نظر کرتے ہیں ہمیں ثواب ملتا ہے. اس طریقے سے جو تحریر ہے، اس کا مطلب ہے کہ تحریر کے جو حروف ہیں، الفاظ ہیں، وہ ہمارے دل، دماغ، ذہن پر اور ہماری پوری نفسیات پر ایک تحریک برپا کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ مطالعہ کرنے والے کی سوچ ہے کہ وہ کس قسم کا انقلاب اپنے اندر برپا کرنا چاہ رہا ہے. آئے وہ مثبت انقلاب ہے یا منفی انقلاب ہے. مثبت انقلاب کے ظاہر معاشرے پر ایک تعمیری اثرات مرتب ہوں گے، اور منفی انقلاب کے معاشرے میں یقیناً معاشرے میں ناہمواری اور معاشرے میں جو عدم برداشت ہے اس کو وہ پھیلائے گا. اچھا اسد زیدی صاحب، میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ جیسے ہم فوکس کر رہے ہیں ینگ جنریشن کو اس پروگرام کے ذریعے کہ جس کا نام ہے علم اور تہذیب، کہ روزانہ کا جو ایک روٹین ہے، جیسے مطالعے کی بات کریں تو اس میں کس طرح سے اپنے آپ کو ہم مینیج کریں، کتنا ہم مطالعہ جو ہے وہ اپنے روٹین میں شامل رکھیں کہ جس سے ہماری ووکیبلری بہت جو ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے اور جیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے مطالعہ کیا ہے.
میں ینگسٹرز کو، اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو اور بحیثیت مجموعی ہمارے معاشرے کے تمام جو پڑھے لکھے افراد ہیں ان تک یہ پیغام دوں گا کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی کتاب زیر مطالعہ ضرور ہونی چاہیے. آپ کہیں سفر بھی کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی چھوٹی سی کتاب ضرور موجود ہو، آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں. بہت سی چیزیں آپ سفر کے دوران مشاہدہ کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مطالعہ بھی کر رہے ہیں تو آپ کے لرننگ میں، آپ کے سکلز میں مزید اضافہ ہوگا، اور یہ ہمارے طالب علموں کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل. اور سفر میں میرا خیال ہے کہ آپ بالکل سکون میں ہوتے ہیں نا، آپ کو کوئی کام نہیں کرنا ہوتا، آپ صرف سفر میں ہوتے ہیں. اور ہمارے اسٹوڈنٹس کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی ایک زمانہ وہ تھا کہ جب اسٹوڈنٹس ایک سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، بالکل ریفرنس بکس کا مطالعہ کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر امتحانات میں وہ اترتے تھے. مگر آج یہ ہے کہ محدود کتاب ہیں، محدود نوٹس ہیں، جس کی تیاری کر کے وہ میدان میں اتر رہے ہوتے ہیں امتحان کے لیے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ان کے اندر وہ اصل جو صلاحیتیں ہیں جس کا اظہار ہونا چاہیے، جو ایک سے زیادہ کتابوں سے، ضروری نہیں کہ آپ کو صرف اپنے سبجیکٹ، اپنے مضمون ہی کی کتاب کا مطالعہ کریں، نہیں، آپ کو تاریخ کی کتابوں کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، آپ کو لٹریچر کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، آپ کو سائنس، ٹیکنالوجی، ہر اس کے علاوہ فنون کے حوالے سے جو تحریر موجود ہیں اس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، موجودہ دور کے حوالے سے جو بھی. ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ طالب علموں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جب آپ اپنی یونیورسٹیز کالجز سے نکلتے ہیں گریجویٹ ہو کے، اس کے بعد آج کل کا دور کیا ہے، ڈائیورسفیکیشن کا دور ہے. ضروری نہیں کہ آپ جس پروفیشن کے لیے تعلیم یافتہ ہو کے نکلیں آپ اسی پروفیشن میں رہیں گے. لوگ ڈائیورسیفائی ہو رہے ہیں. انجینئرنگ کا تعلق رکھنے والا طالب علم مینجمنٹ کی فیلڈ میں دکھائی دے رہا ہے، بزنس ایڈمنسٹریشن میں آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ڈائیورسیفائی ہو رہے ہیں. تو آپ کو علوم کی طرف نگاہ رکھنی ہے، تاکہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موڑ آتا ہے کہ آپ کو اپنے شعبے کو بھی تبدیل کرنا پڑے، تو پھر اس صورتحال میں آپ کے پاس کم از کم اس کے حوالے سے مطلوبہ نالج، مطلوبہ مواد ہوگا، اور اس کی بنیاد یہی مطالعہ ہے. بالکل اچھا، بامقصد، معیاری، اسٹینڈرڈ مطالعہ. زبردست. علم اور تہذیب پروگرام فریڈم نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں اپنی میزبان عروج ناز نظامی کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں معروف اسکالر اور دانشور اسد زرعی صاحب ہمارے پروگرام میں جلوہ افروز رہے، اور اپنی مصروفیات میں سے ہمارے چینل کے لیے کچھ وقت نکالا ہمارے ینگسٹرز کو آگہی دینے کے لیے، علم جو ہے وہ فراہم کرنے کے لیے. اسد زرعی صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے. جاتے جاتے کچھ اور کوئی میسج دینا چاہیں گے چھوٹا سا تو ہمارے ہیں؟ بالکل پیغام میں یہ دینا چاہوں گا. دیکھیں، ہمارے معاشرے میں اس وقت ایک متوازن، ایک سٹینڈرڈ لیول مختلف شعبوں میں حصول اس کا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہر شعبے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے جھول ہیں، بہت سی خامیاں ہیں. اس کو دور کرنے کے لیے سب سے اہم بات ہے کہ ہماری نفسیات، ہم اپنی نفسیات کو معاشرے سے کیا غذا فراہم کر رہے ہیں، یہ بہت اہم ہے. اس کا تعین ہمیں خود کرنا ہے. آپ کے پاس پازیٹیو، نیگیٹو ہر چیز موجود ہے. آپ کا یہ کام ہے کہ اس میں سے پازیٹیو چیزوں کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں اپلائی کرنا سیکھیں، کیونکہ یہی آپ کے لیے بھی، اور آئندہ زندگی میں جب آپ بڑی ذمہ داریاں سنبھالیں گے اور پھر آپ سے لوگ مزید، آپ کی نسل آگے چلے گی، تو یہ سب کے لیے ایک تسلسل کا سلسلہ ہوگا. بہت شکریہ اسد زرعی صاحب آپ کا ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. اس کے ساتھ ہی عروج ناز نظامی کو بھی دیجیے پروگرام علم اور تہذیب سے اجازت. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.